नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। हमारा चल रहा है पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम और आयत नंबर 71 से आज करेंगे। कुल कह दीजिए, अनदउ क्या हम पुकारें, मिन दूनी सिवाय अल्लाह अल्लाह के, माँ इसको जो ला यनफउना नहीं नफा दे सकता हमें, वला और ना यदुर्रुना वो नुकसान दे सकता है हमें, वनुरद्दु और हम फेर दिए जाएंगे, अला आकाबिना अपनी एड़ियों पर, बाद इसके इस जब हदाना हदायत दी हमें अल्लाहु अल्लाह ने, कल्लाजी उस शख्स की तरह इस्तहवतहु बहका दिया इसे शैतानु शैतान ने, फिल अर्द जमीन में, हैराना हैरान करके, लहू इसके असहाबुन कुछ साथी हैं, यदऊनहु वो पुकारते हैं इसे, इलल हुदा तरफ हिदायत के, एहतिना आ जा हमारे पास, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदा हदायत अल्लाह अल्लाह की, हुवल हुदा वही असल हदायत है, व उमिरना और हुक्म दिए गए हम, ये आया मजहूल आया है, निलुस्लिमा ताकि हम फर्मा बरदार हो जाएं, ले रब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे हुदा हुदा के लफ्ज आए हैं। ये हुदा जो है मस्तर है, लेकिन मफूल के मानी में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इससे पिछली आयत में जो हमारी पिछली थी, अल्लाह ताला ने जो अपनी नफ्स को खुदा बना लेते हैं और दीन को खेल तमाशा बना लेते हैं, तो उसके ऊपर तस्करा करके तो अल्लाह ताला इस आयत में बहुत ही अच्छा नुक्ता समझा रहे हैं कि इलाहा इलाहा कौन होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। यानी बहुत बड़ी हकीकत इसमें बताई जा रही है कि हकीकी माबूद वो हस्ती है जो दूसरों को फायदा पहुंचाती है, उनकी मुश्किलात दूर करती है, लेकिन अपनी जिंदगी और उसकी बका के लिए वो दूसरों की मोहताज नहीं होती। इस मियार पर अगर परखा जाए तो तमाम दुनिया के जो बातिल माबूद है ना, जितनी भी शख्सियात हैं, चाहे वो जिंदा है चाहे वो फोत हो चुकी हैं, यानी कब्रों वाले पीर हैं, इमाम हैं, देवियां हैं, देवता हैं जो पत्थर से पीतल के बनाए जाते हैं, या कोई दरख्त है, शजर है, क्योंकि दरख्त भी तो इंसान खुद बीज लगाता है और अपने हाथों से वो दरख्त बड़ा होता है। तो तमाम जानदार चीजों की इसमें नफी की जा रही है। जिन बुतों की, जिनों की, बुतों की, पत्थरों की, दरख्तों की, जानदारों की तो आप बात छोड़ें, जिन अंबिया या बुजुर्गों को या इमामों को भी मनसब अता किया गया था दुनिया में, इनकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल वक्त आता था, अगर आप उनकी वो पढ़ें, सीरा की किताबें पढ़ें, उनकी हयात जिंदगी पढ़ें, तो आप देखेंगे कि जब भी उनके ऊपर कोई मुश्किल आई, उन्होंने अपने अल्लाह से इल्तिजा की और अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की। अगर वो अपने आप को बचा सकते तो वो यानी अल्लाह से कभी इस तरह मदद ना मांगते। तो इससे पता चल रहा है कि हवा जो इसमें आया है, ऊपर से नीचे गिरने वाली चीज, हवा ख्वाश नफ्स को भी कहते हैं। तो ये अरबों के अंदर ये ख्याल होता था कि जिस पर जुनून हो, पागल हो, उस पर शयातीन का अमल दखल होता है, और पागलपन की वजह वो बताते थे कि इसके ऊपर किसी जिन का साया हो गया है। तो इससे पता चलता है कि शिर्क करने वालों को नहीं पता होता कि उनका असल मालिक खालिक कौन है, क्यों आए हैं दुनिया में, किस मकसद के लिए आए हैं। वो दुनिया में इल्हा बनाते हैं और अपने इल्हा तब्दील भी करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत किसी को ना तो कुछ नफा दे सकते हैं ना नुकसान। इसी तरह जो कब्र वाले पीर वली होते हैं, ये भी नहीं किसी को नफा नुकसान नहीं दे सकते, बल्कि ये तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। जो भूत होते हैं, देवियां देवता होते हैं, तो उनको पुकारने का क्या फायदा, इनके सामने सजदा करने से क्या हासिल होगा। अब बुतों के बारे में तो ये बात खैर बहुत ही वाज़ेह है, लेकिन इनके अलावा भी पूरी कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी के लिए कुछ खैर की कुदरत नहीं रखता और ना ही शर की कुदरत रखता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का मफहूम यही है। ये यकीन जब इंसान के दिल की गहराइयों में पूरी तरह पेवस्त हो जाता है, तब भी तौहीद मुकम्मल होती है, जिसके बाद इंसान किसी के आगे झुक कर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करता,
اس نقطے کی وضاحت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی تھی، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لہذا ایک درگیر محکم حقیر کے مستاق مدد کے لیے اگر تم پکارو گے، یعنی اگر تم کو سچے دل سے اپنا ولی سمجھو گے، دستگیر سمجھو گے، مشکل کشا سمجھو گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے، غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، غیر اللہ سے سوال کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو اس میں وَنَرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا، کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ایک شخص کی مانند جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرگردہ چھوڑ دیا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ ائْتِنَا، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے رستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ یہاں پر تھوڑا سا جماعتی زندگی، جو جماعتی زندگی ہوتی ہے نا، اکٹھے مل کر رہنے کی، اس کی برکت اور انفرادی زندگی کی کباعت کا نقشہ بھی اس صورت سے ملتا ہے، اس آیت سے، اس ٹکڑے سے۔ اگر آپ اکیلے ہوں، کہیں بھٹک گئے ہوں، تو آپ کے لیے دوبارہ سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جماعتی زندگی میں آپ کو پتا ہے کہ جب اکٹھے مل کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی تھوڑی طرف بھٹک جاتا ہے تو دوسرے اس کو قرآن کی آیات، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتا کے اس کی نا رہنمائی کرتے ہیں اور اسے پھر اپنی سمجھ سیدھے راستے پر لے آتے ہیں، جیسے کہ سورۃ توبہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ساتھ رہو صادقین یعنی سچے لوگوں کے۔ مومنین صادقین کی صحبت کے اثر سے انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص معاشی طور پر مجبور ہو یا اہل خانہ کے دباؤ کے باعث حرام کی طرف مائل ہونا بھی چاہے تو نیک جو دوست ہوتے ہیں، اس کے احباب کی جو محفل ہوتی ہے نا، وہ اس سے باز رکھتے ہیں کہ نہیں تم اس طرف نہ جاؤ، تم یہ کام نہ کرو۔ یعنی مشرکوں کی اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ دعوت کی بھی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راستے جو ہیں لاتعداد ہیں، اسی طرح اللہ کے پرستاروں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا بے حساب لاتعداد ہوتے ہیں۔ عرب کے دور کے جو جاہلیت کا جو معاشرہ تھا نا، وہ سامنے لے آئے، جہاں ہر قبیلے کا حاجت روا اور مشکل کشا الگ الگ تھا۔ کسی کا حبل تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، اور کسی کا عزا تھا تو کسی کا آصاف اور نائلہ۔ پھر آپ انڈیا کی طرف آئیں اور مصر کی دیوتی داؤتوں پر نظر ڈالیں تو وہ بھی آپ کو بے شمار نظر آتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرف چلے جائیں تو ان کے 3 خدا تو عقیدہ تثلیث کی روح سے ہیں، چوتھا انہوں نے خود حضرت بی بی مریم کو اس مقام پر فائز کر دیا۔ آپ مسلمانوں میں اپنے ملک میں آ جائیں، آپ سفر کریں نا، آپ راولپنڈی سے لاہور جائیں، لاہور سے کراچی کی طرف جائیں، ہر کچھ میل کے واقعے کے بعد آپ کو ضرور پیر بابا زیارتیں ملے گی، جہاں گاڑی سے چلتے ہوئے بھی کنڈکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ پیسے پھینکتا ہے ان کے اوپر نا۔ تو ایک ہمارے ہی ملک میں جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں کھلے ہوئے ہیں کہ جو اس کے اوپر بن کے بیٹھے ہیں وہ لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور ان کے سامنے لوگ حاجتیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ بھوکے ننگے، کپڑے نہیں، ان کو تو نہ کوئی کپڑا پہناتا ہے نہ کھلاتا ہے، لیکن قبروں کے اوپر شاندار سے شاندار چادریں چڑھائی جاتی ہیں نا۔ تو مسلمانوں میں ہر پیری فقیری بزرگ ان کا حاجت روا اور مشکل کشا آپ کو ملے گا۔ اگر کسی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے اگر حاجت نہیں پوری ہوتی نا، تو وہ کسی دوسرے بڑے بزرگ کی قبر پر چلا جاتا ہے، پھر کسی تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، اور انہیں بھیجنے والے پیچھے شیطان ہوتے ہیں، شیطانی قسم کے دوست لوگ ہوتے ہیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی کرے تو کیا کرے، ہر الہ کے
परस्तार इसे अपने इलाह की तरफ बुलाते हैं कि आओ हमारा ये पीर बाबा, हमारा कब्र वाला बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, आओ इधर आओ, तुम्हारी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आप चढ़ावे चढ़ाओ, देगे पकाओ। तो मुशरिकों की ये मिसाल अल्लाह ताला ने इस आयत के टुकड़े में ना बयान की है। अल्लाह ताला अपने पैगंबर से फरमाते हैं कि इनसे ज्यादा बेस और मनाजरे की जरूरत नहीं है, इन्हें बस यही कह दो कि हमें तो अल्लाह का यही हुक्म है कि हम सिर्फ इसी के फर्मा बरदार बनकर रहें और इधर उधर हरगिज ना देखें और इसी से डरे और इसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। जो आज का आखिरी टुकड़ा है ना, कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, कि कह दीजिए यकीनन अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है और हमें तो हुक्म हुआ है कि हम तमाम जानों के परदिगार की फर्मा बरदारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें एक जो रास्ता है हक का सराते मुस्तकीम है, हमको हमारी औलाद को इस पे रखे। अल्लाह ताला भटकने से मुख्तलिफ जो देवी देवताओं या देवती देवता तो हमारे नहीं है, जो पीर कब्र वाले इमाम, इनसे अल्लाह ताला बचा कर रखे और जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ कर हम रहे और अल्लाह ताला ही को अपना रब और इलाह माने जो माबूदी बरहक है। आयत नंबर 72, वन, और ये कि अकीमू कायम करो अस्सलाता नमाज को, व तकूहू और डरो से, किसे? अल्लाह से। वह हुआ और वही यानी कौन? अल्लाह, अल्लाजी वही जात है, इलेह जिसकी तरफ तहशरुन तुम इकट्ठे किए जाओगे। यानी सीधा रास्ता तो एक ही था, हुदा जो पिछली आयत में आ रहा था, मस्तर था, मानी से मफूल में आ रहा था। तो इस आयत में 72 में मजीद अल्लाह ताला नमाज को कायम करने का हुक्म दे रहे हैं और सिर्फ नमाज नहीं पढ़ो, साथ फिर अल्लाह ताला कह रहा है डरो भी मुझसे अगर तुम्हें क्यामत के दिन कामयाबी दरकार है। सलात और तकवा, क्यामत के दिन हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। हम सबको मालूम है कि सूरतुल अनआम जो है एक ही नशस्त में एक ही बात 70,000 फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ नाजुल हुई थी और इसमें अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज्यादा अहकामात मिलेंगी और तौहीद का जो अकीदा है वो भी भरपूर आपको इसमें नजर आएगा। तो अल्लाह ताला नमाजें तो पढ़े, क्योंकि आखिरी पारों की 29 पारे की आयत है, उसमें पूछा जाएगा जहन्नम जाने वालों से। जन्नत वाले पूछेंगे क्या चीज तुम्हें जहन्नम ले गई, तो मुझे कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और भूखे को खाना नहीं खिलाते थे। तो अब नमाजें तो अपने लिए पढ़ते जाएं, करते जाएं, अपनी नेकियां करते जाएं, लेकिन हम आस पास अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल ना करें। जब इस तरह की कोई क्लाइमेटीज आती हैं तो फिर ये भी है कि हमने आस पास का अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, युनफिकूना, उसमें आता है मिम्मा युनफिकून मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि अल्लाह ताला ने जो रिज्क दिया है उसको अल्लाह ताला की मखलूक में खर्च भी करते हैं। तो अपनी जो नेमतें हैं उसको शेयर भी करते हैं अल्लाह ताला की मखलूक के साथ। तो ये क्यों करते हैं? हमें अल्लाह का डर होता है ना, अल्लाह के अल्लाह ने मुझे दी, अब इस वक्त फलां को जरूरत है तो मैं इसकी मुश्किल के वक्त मदद क्यों ना करूं ना। और अल्लाह ताला तो छीनने पे आए तो बादशाहों की जो बादशाहत होती है अल्लाह ताला वो छीन लेता है। दिन जो फिरते हैं ना देर नहीं लगती है। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला से डर के रहना चाहिए। आयत नंबर 73, वह हुआ यानी अल्लाह ताला की तरफ है, वही अल्लाह जात है, अल्लाह जी जिसने खला का पैदा किया असमावात आसमान को, वलर्द और जमीन को, बिलहक के साथ हक के, वो योमा और जिस दिन, यकूलू वो कहेगा, कुन हो जा, फयकूनू तो हो जाएगा, कोलहू इसकी बात ही, अलहक को सच्ची है, वलहू और उसके लिए, अलमुल्क को बादशाहत है, योमा जिस दिन, युनफखू फूका जाएगा, फिर सूर सूर में, आलिमु जानने वाला है, अलगैबा गैब को, व शहादती और हाजिर को, वह हुआ और वो, अल हकीम बहुत हिकमत वाला, अल खबीर बहुत खबर रखने वाला है। तो हम इसमें हम इस आयत में भी हम देखते हैं कि जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया है। सूरत आल इमरान में भी अल्लाह ताला आयत नंबर 191 में कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि हमारे रब तूने इसको बातिल बेमकसद पैदा नहीं किया। हक का लफ्ज आया है और इसकी जिद आपको पता है बातिल होती है, बातिल के मुकाबले पर आया है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं हक के साथ पैदा की हैं। कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं हुई है। तो तख्लीक कायनात का मकसद बयान किया गया है, जमीन और आसमान को पैदा किया, इससे तामीरी नताइज पैदा हो, मेज खेल और शुगल जो आयत नंबर 70 में आया था,
اس کی نفی کی جا رہی ہے. جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں، یا بیچ میں چلے جاتے ہیں تو ریت سے گھروندے بناتے ہیں، پھر اس کو گرا دیتے ہیں. تو زمین و آسمان اس کے لیے نہیں بنا، اس کا ایک خاص مقصد ہے. اس خاص مقصد کا اگرچہ قرآن میں کھلی طرح ذکر نہیں آیا، تاہم بعض دوسری آیت سے اس آیت میں نہیں آیا، دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. انسان ہی کو قوت، تمیز اور ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، اور تاکہ ایکم احسن عملا، کہ تو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون احسن، بہترین، بیسٹ ایکشن کرے گا. تو کہ کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے. تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. پھر اس جہاں کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرا جہاں بنایا جائے گا، اور پھر اچھے اور برے اعمال کے مطابق اس دن کے جو رزلٹ ہوں گے، جزا اور سزا انسان کو اس دن ملے گی. تو وہ دن کون سا ہوگا؟ اس دن بادشاہ جو ہوگی نا، اس دن ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی نا، کہ اللہ کون ہے. یوم یقول کن فیکن، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو پھر ہو جائے گی. یعنی جب وہ چاہے گا اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا. اسی نے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اسی کے حکم کے ساتھ یہ لپیٹ دی جائے گی. قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104 تھی. جس دن ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو، یعنی آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کی تومار لپیٹ دی جاتی ہے. اسی طرح سورۃ زمر میں بھی ارشاد فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، آیت نمبر یہ تھی 67. اور اس روز آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قولہ الحق، اس کا فرمان ہی حق ہے. یعنی اس کا فرمان جو ہے طے شدہ ہے، شدنی ہے. اس کا کن کہہ دینا برحق ہے. اسے کسی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے مادہ، مٹیریل یا توانائی، انرجی وغیرہ کچھ بھی درکار نہیں ہوتی. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ میں اپنے نوٹس کھولے ہوئے تھے، تو میرے نوٹس یہ 2005 کے ہیں. تو اس میں ہماری ٹیچر نے تھوڑا سا ہوم ورک دیا ہوا تھا، تو وہ ہوم ورک تو اس وقت نہیں کیا تھا. یہ آیت نمبر آگے چل کے دوسری آیت میں پھر آئے گا. اس میں ہم نے خلا کا کیا، میں اس وقت آپ کو بتاؤں گی دوسری آیت میں چل کے، کہ میں آج اپنے پاس ڈکشنری کھول کے، تو وہ جو ہوم ورک ملا اتنا زیادہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت نہیں کیا، لیکن میرے نوٹس میں لکھا تھا. تو میں جب صوبیہ پڑھا رہی تھی آپ کو، تو میں نے اس وقت ڈکشنری کھول کے تو ان کے معنی کھولے، تو آپ کو پھر کھول کے بتا دوں گی کہ دیکھیں ایک خلا کا ہوتا ہے، ایک جعلہ ہوتا ہے، ایک فطرہ ہوتا ہے، انشاء ہوتا ہے. تو ان سب کے معنی میں فرق کیا ہوتا ہے. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا. اگرچہ حقیقت میں نا دنیا میں بھی تو بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دنیا میں بہت سے جھوٹے اور سچے کئی بادشاہ ڈراموں کی کرداروں میں، جھوٹے بادشاہ ڈراموں کی کرداروں میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے مغل اعظم مووی دیکھی ہو یا کچھ اور سچے وہ دنیا میں جن کو سپر پاور مل جاتی ہے اور اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں اور پوری دنیا پہ اپنا ہولڈ چاہتے ہیں نا. یہ سب کے سب نسیم منسیہ، بھولے بسرے ہو جائیں گے کب قیامت کے دن. تو سب اس دن سب کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نظر آئے گی. لہٰذا اس وقت تمام جنس و انس کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا. یہ جو اس میں جملہ آیا ہے لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو پھر جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا للہ الواحد القہار. یہ سورۃ مومن میں آیا، یعنی صرف اللہ کی جو اکیلا اور سب پر غالب ہے. اور اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادت والحکیم الخبیر، وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ بہت کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، اسی کو جواب دہ ہونا ہے. دنیا والوں سے نہ ڈریں، دنیا کی بات جو
झूठे माबूद हैं या जिनको पावर मिली हुई है उनसे न डरें, जो हकीकी पावर, हकीकी जो हमारा मालिक खालिक इलाह है, हम उस अल्लाह से डरें, गैब और यानी हाजिर सब का जानने वाला है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आयत नंबर 74 व इज़, और जब काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ले अभी अपने बाप को, आजरा आजिर नाम था उनके वालिद का, अततखिजु क्या तू बनाता है असनामन बुतों को, आलिहा इलाहा, इन्नी बेशक मैं, आरा का मैं देखता हूँ तुझे, कौम का और तेरी कौम को, फी दिलालिम मुबीन गुमराही में खुली। अब ऐसा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल के बाद अंबिया का जिक्र अब अगली आयतों में आ रहा है। अंबिया के नामों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गुलदस्ता हमने सूरत निसा के आखिर में भी देखा है, वहां भी जिक्र आया था। अब यहाँ इस गुलदस्ते में आप देखेंगे कि 17 अंबिया और रसुल के नाम होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ कदर तफसील के साथ आया, लेकिन ये जिक्र कसरतुल अंबिया के अंदाज में है। आपकी कौम पर किसी अजाब का जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया, इसलिए जब मैं आप कहूंगी तो आपसे मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र यहाँ इस सूरत में अलग आया है और सूरतुल अराफ में इन पैगंबरों के साथ नहीं आया जिनकी कौमों पर अजाब आया था। जब 6 कौम है ना जिनके ऊपर ऊपर नीचे अजाब आए हैं सूरत अराफ में, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र नहीं है। तो वाज़ह है कि इस सूरत में तज़कीर बिल आला इल्ला की मिसालें बयान हुई हैं, यानी वो दिन होते हैं, ये कुरान के 5 मज़ामीन में से एक तज़कीर बिल आला इल्ला है, यानी अल्लाह ताला की नेमत, वो दिन अल्लाह ताला ने नेमतें दी, और एक अय्याम इल्ला होता है, वो दिन जिन जिन दिनों में अल्लाह ताला ने अजाब दिए थे। तो तस्कीर भी अय्याम बिल्लाह का फिर ज़रूर नजर आता है, क्योंकि पहले अल्लाह ताला नेमतें देता है, फिर वही अय्याम बिल्लाह तस्कीर अय्याम बिल्लाह हो जाता है। तो हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत लूत, हजरत मूसा का जिक्र सूरत अराफ में अंबिया और रसुल के अंदाज में आया है। तो इसमें अब जो आपने पढ़ा है ये आया है जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर। तौरात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक लिखा गया है, तारा और खे से, जैसे तारिक होता है ना, नहीं तारिक तो तोई से होता है ना, ये ता दो नुक्ते वाली ता से, तारीख जैसे होती है उससे। चुनाचे यहाँ पर लफ्ज आजिर खुसूसी तौर पर तौरात में इस नाम की वजाहत के लिए है, वरना यहाँ ये लफ्ज भी आजिर के नाम से मुकम्मल था। तो इसमें हम देखते हैं कि अहले तशय्युअ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम तारिक ही मानते हैं, और आजिर जिसका जिक्र आया इसको लोग वो आपका चचा बताते हैं। तो चले हम देखते हैं इस आयत में, आयत नंबर 74 पे हम आए हुए हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी, मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर के लिए। जी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, इनका अगली कुछ आयत में इकट्ठे यहाँ आ रहा है, थोड़ी और आयत करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आयत नंबर अगली भी करते हैं, तो फिर मैं आपको, क्योंकि कुछ आयत हैं जिनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, उनका कायनात के ऊपर गौर फिक्र और उनका अकीदा जो मजबूत था ना, उसके ऊपर जो उन्होंने कौम से बातें की उसका जिक्र हो रहा है। तो अब ये अपने वालिद के साथ चले इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। असनाम का आया है ना, सनम की जमा है, असनाम मूर्तियों को कहते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला, इनको खलीलुल्लाह का टाइटल मिला है, इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो थे वालिद थे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 पहले आए थे, और ये इराक का शहर और जो है 20वीं सदी के आगाज में, कहते हैं खुदाई में कुछ चीजें मिली, इनकी तारीख पर उससे रोशनी पड़ती है। और 2000 कबल मसीह इसकी आबादी थी, और ये 2500 इनकी आबादी जो थी टोटल थी। और इनकी जो काम क्या करते थे, ज़राअत तजारत थी, यानी मजदूर पेशा लोग थे। 50,000 इनके माबूद थे, जमीन से आसमान तक बहुत सी चीजों के पूजने वाले मुख्तलिफ बस्ती के मुख्तलिफ खुदा थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बस्ती का जो खुदा था नन्नार, चांद का देवता था जिसको खुदा मानते थे। इसके नाम पर यानी औरतें बागात कारखाने वक्फ करते थे, बहिरा साहिबा और हाम की तरह जो आपने पढ़ा। वसी पैमाने पर ये जो कौम थी अंधेरे में मुब्तला थी। इब्राहिम अपने वालिद से बात करते हैं, इब्तदा जो है घर से करते हैं। अब जो हम अगली आयत जो आ रही है ना,
اس کو میں ساتھ کرتی ہوں وعز اور جب کالا نہیں یہاں یہ تو ہوگی یہ آیت کہ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تبلیغ کی نیکی کا کام کرے تو گھر سے ابتدا کرے تو اپنے والد سے کرے اور پھر یہ تھا کہ ان کا گھر جو تھا نا وہ ان کے والد جو تھے بت بناتے تھے یعنی ان کی سمجھ لے فیکٹری تھی جو بھی مٹی کے بت بنتے تھے ان کے گھر سے کام شروع ہوتا تھا تو یہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کو نا اس کام میں یعنی اس کام میں دیکھ رہا ہوں ارا کا کہتے ہیں نا کہ مجھے تم سب اسی میں شرک میں مبتلا نظر آ رہے ہو تو اگلی آیت کو لیتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوتا بادشاہت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے تو اب جو اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ چلے گی کیونکہ یہ کائنات میں دیکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں دکھاتے تھے تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں یہ وقف کرتے تھے اور اسی طرح یہ جاگیریں سرمایہ دار لوگ جو ہے نا معیشت سیاست سب پر یہ بت پرستی ان کے اوپر نا یعنی پوری طرح چھائی ہوئی تھی اور یہ ان کی جو تھی یعنی ان کے پاس نا ہر قسم کے بت تھے ستارے کے بت تھے چاند کے تھے یعنی جو مختلف چیزیں جیسے آج کل ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں نا کتنے بے شمار بت ہیں ہندوؤں میں دیکھ لیں اور جو میں نے آپ کو شروع میں بھی پہلی آج کی تھی اس میں بھی آپ کو بتایا ہے مصر میں آپ چلے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو تھے تو یہ سوچتے تھے کہ کوئی بڑی مشکل ہوگی تو اللہ پوری کرے گا چھوٹی چھوٹی ایجاد جو ہے نا یہ ہماری یہ قوم جو یہ جو ہم نے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بت یہ پوری کریں گے تو یہ ایک طرح سے نجوم پرست قوم بھی تھی ستاروں چاند ان کو زیادہ پوجتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کائنات کے دلائل جو ہے نا وہ دے رہے ہیں تو نرا کہتے ہیں باپ افعال آیا ہے دکھانا راہ ہوتا ہے دیکھنا آنکھ سے دیکھنا اور دل سے دیکھنا دونوں مراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی وجہ سے ان کے مشاہدے کے لیے یہ مشاہدہ حق ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے تھے فطری طور پر توحید پرست تھے تو نرا کے لفظ آئے کہ ہم مشاہدہ کراتے تھے کس کا ملکوت یعنی مخلوقات کے عجائب کا ہواؤں کا چلنا ہو گیا بارش کا برسنا ہو گیا چاند ستارے جیسے آج آپ دیکھیں کہ گرمی ہوتی ہے پھر ایک دم بادل آتے ہیں بارش ہوتی ہے ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ باہر غور و فکر کرتے ہیں گھاس جل گئے تھے پودے جل چکے تھے اب پانی مل رہا ہے تو اب تھوڑے تھوڑے وہ گرین ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ غور و فکر کریں گے کہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ نا تب وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایمان لا چکے تھے مشاہدہ جو دیکھیں اب ہم بھی ایمان والے ہیں نا لیکن جب ہم چیزوں پہ مشاہدہ کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو اپنے اور یقین کے درجے پر پہنچتے ہیں اور یقین ایمان کا جو ہوتا ہے آخری درجہ ہوتا ہے یعنی یقین ایک قطعی دلیل ہوتی ہے سبق کیا ہے کائنات کا مشاہدہ کریں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوں جتنا آپ نیچر کے قریب جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے سورہ یوسف میں بھی جیسے نا بہت سی ہماری آیات سے بہت سے لوگ ہماری آیات سے گزرتے ہیں تو منہ موڑ کر گزرتے ہیں پھر جن جیم نون وہ چیز جو حواس سے پوشیدہ ہو یعنی دیکھیں نا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں سننا ہوتا ہے ہم سن نہیں سکتے ہیں محسوس نہیں کر سکتے تو جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر اب ایسا ہے کہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں فلما جب جنہ جب چھا گیا یعنی جن بھی اسی سے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا علیہ اس پر اللیل رات یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا رآ اس نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ کالا اس نے کہا ہاذا یہ ربی میرا رب فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا کالا کہا لا احب نہیں میں پسند کرتا العافلین چھپنے والوں کو تو اب ایسا ہے کہ جب رات ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو اب
اس کو سوچتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں میں نہیں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ تو افلا جو کہتے ہیں نا، افلا نظر آنے کے بعد غائب ہونا، عربی ڈکشنری میں اگر کوئی کہے کہ ابراہیم نے چھپنے والوں کو پسند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو چھپا ہوا تھا۔ افلا نظر آنے کے بعد چھپنا، اللہ تو اول دن سے چھپا ہوا ہے، تو اس لیے اس ستارے کو دیکھا اور ستارہ چھپ گیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ یہاں ملکوت سے مراد پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، یعنی وہ تکوینی حکومت، یعنی جو یونیورسل ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ اس نظام کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس لیے کراتا ہے کہ اس بارے میں انہیں عین الیقین ہو جائے۔ ایک حق الیقین ہوتا ہے نا، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، اور حق الیقین جب بندہ اس کو محسوس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ تو اب اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ایک ستارہ دیکھا تھا تو غائب ہو گیا، تو کہتے ہیں وہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما، پھر جب رآ، اس نے دیکھا، القمرہ، چاند کو، بازغن، چمکتا ہوا، کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ہاذا، یہ ربی، میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب افلا، وہ چھپ گیا، کالا، اس نے کہا، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، یہدنی، ہدایت دی مجھے، ربی، میرے رب نے، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم، ان لوگوں میں سے، الضالین، جو گمراہ ہیں۔ اب پہلے انہوں نے ستارہ دیکھا، اب چاند دیکھا، تو اس میں اب ان کو چاند لگا کہ ستارے سے بڑا ہے، تو اس کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ آیت نمبر ہم ہیں 77 پہ۔ تو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زمین پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ زمین پہ جو لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے ان سے بیزار تھے، وہ اللہ کو اوپر ڈھونڈ رہے تھے، آسمانوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظیم ذات ہے جو اوپر ہے، اس لیے پہلے ستارے کو رب مانا، پھر اب چاند کو مان رہے ہیں۔ تو اس میں سورج کو چاند کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ تو چاند کو دیکھا تو یہی حال ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ فلما، پھر جب را، اس نے دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغتن، چمکتا ہوا، کالا، اس نے کہا، ہاذا، یہ ربی، میرا رب ہے، ہاذا، یہ اکبر، سب سے بڑا ہے۔ فلما، پھر جب افلت، وہ چھپ گیا، کالا، اس نے کہا، یا قوم، یہ میری قوم، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں، مما، ایسے جو تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب دیکھیں توحید کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، اور سورج دیکھا تو اب اس کو ایک مقرر رفتار سے چلتے ہوئے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ جو چیزیں نظم و ضبط کی پابندی میں چل رہی ہیں وہ تو مجبور ہیں، بے بس ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک طویل المدت ان حالات پر غور کیا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی کی، اور آپ کو نبوت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ غور و فکر کر لیتے نا، یہ ایک مرحلے پر بس ایک واقعہ تھا، اور لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ آپ نے واقعتاً ایسا ہی سمجھا، اور ان آیات کے الفاظ پہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریجی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور کوئی نبی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ انبیاء کرام کی فطرت خالص ہوتی ہے،
اور وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. انبیاء کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو بھی یہی شان، انبیاء کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے صدیقین کا آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے صالحین کا. تو یعنی صدیقین کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور جو صحابہ کرام صدیقین تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یعنی شرک نہیں کیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر ایسا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے. موجودہ دور میں اس شہر کے کھنڈرات دریافت ہو چکے ہیں. وہاں سے آپ ہجرت کر کے فلسطین گئے، وہاں سے حجاز گئے اور اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا، جبکہ آپ اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا. پھر ان کا بیٹا یعقوب اور پھر ان کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل کا قصہ جو سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا. اس وقت عراق میں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے. وہ لوگ بت پرستی اور ستارہ پرستی کے ساتھ ساتھ نمرود کی بھی پرستش کرتے تھے، جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں. نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس کی تفصیل سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں کہتا تھا نا انا اخجی و امید، یہ نمرود نے دعویٰ کیا تھا. تو اب ایسا ہے کسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر جب سورج کو دیکھتے ہیں نا تو بہت چمکدار ہے تو کہتا ہے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں، انی بے شک میں وجہتو، رخ کر لیا میں نے، وجہیہ اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطرہ پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے. تو اب ایسا ہے کہ یہ پھر آپ نا فائنل جو ان کی انہوں نے کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنی قوم کے سامنے آپ نے تمام دیوی اور دیوتاؤں کی نفی کر دی، سارے ستاروں، چاند، سورج کی ربوبیت سے انکار کر دیا. اب ان سارے خداؤں کی نوست تم پر پڑے گی. یعنی اپنی قوم کو پھر یہ اگلی آیت میں ایسا کہیں گے. تو اس آیت میں یعنی وہ اپنے آپ کو یکسو کہہ رہے ہیں کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو خالص کرتا ہوں. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں حنیف کا بتا دوں، پھر فطرہ اور جعل اور خلق کا بتاتی ہوں. ہاں نون فا حنف ہوتا ہے ایک طرف ہونے والا، یکسو ہونے والا. جو مشرک ہوتا ہے وہ کئی طرف جھکتا ہے، اس کے کئی الہ معبود ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے اور یہ سمجھانے کے لیے اپنے قوم کو جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی مثالیں دی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یکسو کا فائدہ کیا ہوتا ہے. صرف ایک چیز کو دیکھنے کا فائدہ، اس کی گہرائی تک انسان چلا جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے اور اس سے پھر کچھ اخذ کرتا ہے. مثلاً ٹی وی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان اس میں محو ہو جاتا ہے. آپ روزمرہ کی مثالیں دیکھیں، جم کر کام کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، فوکس ہو کر کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ سے بچیں گے. اگر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے تو آپ اس میں اپنے ٹارگٹ کو پہنچیں گے. قد افلح المومنون، سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ نمازوں میں خشوع رکھنے والے، یعنی جب نماز پڑھیں گے تو سجدے کی جگہ جو ہوتی ہے اس پر نگاہ رکھیں گے. نماز کے الفاظ جو ہیں عربی کے، اس کے معنی پہ غور و فکر کریں گے. پھر انسان کے بامقصد ہونے کی دلیل ہوتی ہے. انسان جب یکسو ہوتا ہے تو وہ غیر ضروری چیزوں سے بچ جاتا ہے. جب انسان فوکس رہتا ہے کسی چیز کی طرف تو اسے روح ہوتے قلب ملتی ہے. تو پھر جب ایسے کام کرتے ہیں تو اس کام میں کوالٹی ملتی ہے. آپ خود غور کریں، آپ ایک دن کچھ کوکنگ کرتی ہیں، بہت ہی شوق سے کرتی ہیں تو کھانا اچھا بنتا ہے. دوسرے دن آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ بس ایسے کرتی ہیں تو وہ کھانا اس طرح نہیں بنتا ہے. یا کوئی بھی آپ کام کریں، اس کام میں وہ کوالٹی نہیں آتی ہے. پھر اس طرح یکسو ہو کر، حنیف ہو کر کام کرنے سے فیصلہ کرنے کی قوت ملتی ہے. چیزوں کی پہچان بہتر ہو جاتی ہے. یکسوئی سے گہرائی نصیب ہوتی ہے، چاہے علم ہو، عقل ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کس چیز میں یکسو تھے؟ وہ توحید پر تھے. ان کا ہر کام اللہ کی خاطر تھا اور وہ اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں صبر بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر وہ کام کرتے تھے. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں جعل خلق کا آیا ہے اس کا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. اب جو فطرہ تھا جو پچھلی آیت میں تھا وہ آتا ہے فطرہ. آئی تھنک فطرہ اس آیت میں آیا، پیچھے جعل آیا تھا اور ایک خلق کا ہوتا ہے. فطرہ ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے. تراش خراش کرنا اس لحاظ سے فطرہ بنانے
اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. فطور جو ہے شگاف کو کہتے ہیں. پھر آپ کو اس میں اور بتا دیں کہ اس میں خرا کا، قدا، فجرا، شکا، فلکا، فرکا، یہ سارے لفظ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پھر پیدا کرنے کے لیے جو لفظ آتے ہیں اس کو آپ کو بتا دوں. میری اس میں ایک جعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جعلہ کسی چیز کا بنانا. خلقہ ہوتا ہے پیدا کرنا. خلقہ میں شکل و صورت بھی آ جاتی ہے. اور میں آپ کو اور مزید اس میں بتاؤں، خلا کا لفظ جو ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، اس کا خاکہ تیار کرنا. جیسے آدم علیہ السلام کا مٹی کا جو مجسمہ بنا دیا تھا، خاکہ تیار ہو گیا تھا، تو یہ تخلیق ہوتی ہے خلا کا. اور خلا کا ابداع کے معنی میں بھی آتا ہے. خلق السماوات والارض، خلا کا ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے، جیسے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. اور انشا ہوتا ہے اس بڑھانا، یہ بھی پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ آتا ہے بڑھانے کے معنی میں بھی. زرعہ بھی آتا ہے، یہ اگر صورت ملک رات کو پڑھتے ہیں، پیدا کرنا اور پھیلا دینا آتا ہے. اس کے اندر معنی آتا ہے. تو پتہ چل گیا بدع، فطرہ، خلقہ، انشا، زعرہ، جعلہ، ان کے معنی نا. تو یہ اپنے اندر مختلف معنی رکھتے ہیں. آیت نمبر 79 ہوئی ہے، اب 80 پہ ہیں. وہاجا، اور جھگڑا کیا اس نے قوموں، اس کی قوم نے. کالا، اس نے کہا اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وقت، حالانکہ تحقیق، ہدانی، اس نے ہدایت دی مجھے. والا، اور نہیں، اخافوں میں ڈرتا ان سے، ماں جن کو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی ساتھ اس کے، اللہ مگر، ان یشاء یہ کہ چاہے، ربی اللہ رب میرا، شیئن کوئی چیز، وسیع احاطہ کر رکھا ہے ربی میرے رب نے، کلّا ہر شیئن چیز کا، علم کے اعتبار سے. افلا کیا بھلا نہیں، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے، یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد آپ کی قوم نے آپ سے حجت بازی شروع کر دی کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. آپ نے تمام دیویوں کو، دیوتاؤں کو یعنی انکار کر دیا، نفی کر دی. سارے ستاروں کو، چاند سورج کی ربوبیت سے انکار کر دیا. اب ان سارے خداؤں کی نوست تم پر پڑے گی، اب تمہاری شامت آئے گی. تو اس میں وہ کہتے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ میں مجھے اس نے، کس نے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان دیوتاؤں کا جن سے تم مجھے ڈراتے ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ پکا ہو جائے نا، تو پھر بندہ کیا ہے کہ کسی سے ڈرتا نہیں. حاجہ کہتے ہیں حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں بحث و مباحثہ، حجت بازی. جیسے احمد دیدات کو آپ نے سنا ہو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جب بھی کی ساتھ قرآن اور حدیث کی آیات کوٹ کی، حدیث کوٹ کر کے بات کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت کو پا چکے تھے، وہ بتوں سے نہیں ڈرتے تھے، اور وہ ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ تیری قسمت کو یہ کر دیں گے. تو جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم ان کو کہتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ان کو ڈرا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے کوئی تکلیف آئے گی تو بتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے رب کے اذن سے آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اول سے آخر تک جانتا ہے. اصل کامیابی، آخری دائمی کامیابی اور حقیقی کامیابی جو آخرت کے دن کی ہوگی. اگر کوئی جوان مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ قبل از وقت مر گیا، حالانکہ موت اس کے حق میں بہتر تھی. لمبی عمر پا کر ہو سکتا ہے وہ گناہ کرتا، تو اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے برحق ہوتے ہیں. افلا تتذکرون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس میں کوئی غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو نا. آیت نمبر 81، وہ کیفا، اور کیوں کر، اخافوں میں ڈروں، ماں اس سے جو اشرکتم شریک بنایا تم نے، ولا، اور نہیں، تخافون تم ڈرتے، انکم بے شک تم، اشرکتم شریک بنایا تم نے، باللہ اللہ کا، ماں اس سے جو، لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بھی جس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل. فایو تو کون سا، الفریقین دونوں گروہ میں سے، احقو زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، ان کن تم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے. اب آیت نمبر 81 پہ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شراکت کی کوئی سند موجود نہیں ہے.
نہ عقل میں نہ فطرت میں اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات میں، نہ کسی دوسرے معبود کی کوئی اس میں گنجائش ہے۔ تو فریق آدمیوں کا گروہ ہوتا ہے، فرقہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ امن عذاب سے امن میں کون آنے والا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم دلائل کا جواب نہ دے سکنے پر بتوں سے ڈرانے پر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرے، صاف کہہ دیا تمہیں ڈرنا چاہیے تو تم اتنی بڑی ہستی کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تمہیں اس ہستی سے ڈرنا چاہیے جس کے پاس تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ پھر دونوں گروہوں میں سے کسی کو سکون میں رہنا چاہیے جو صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ 5000 بت مل کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنا بے باک، اتنا ہمت والا جملہ انہوں نے کیا، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 23 میں بھی کہا گیا کہ چند نام ہے جو تم نے رکھ دیے، کن کن بتوں کے، اللہ نے ان کی کوئی حقیقت نہیں اتاری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سب چیزوں کے سب کرنے والا ہے۔ تو ان بتوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا، جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو وہ خود تم سے نمٹ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کو جواب دیا کہ نہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو اللہ پوری کائنات کا رب ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، جس کے پاس تمام پاور ہے۔ آج نمبر 82، الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسو انہوں نے ملایا، ایمانہ اپنے ایمان کو، بظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، الامن امن ہے، وہم اور وہی، محتدون وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 پہ، یعنی ہم پر سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کوئی آدھی نماز پڑھے آدھی نہ پڑھے تو آدھی کا ثواب ہی نہیں ہے۔ کچا کھانا پکایا، ادھورا کام چھوڑ لیں تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، جب تک وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس آیت میں ظلم سے مراد شرک آیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ اکرام غمگین ہو گئے تھے کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ اس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام پر بہت گراں یعنی مشکل گزری، انہوں نے ظلم کو اس کے عام معنوں میں یا نافرمانی یا زیادتی پر لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنوں یعنی شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورۃ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو حدیث اور یعنی کچھ حدیث کا انکار کرتے ہیں جو اہل قرآن ہے نا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام کی زبان بھی اگرچہ عربی زبان تھی اور قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تھا، تاہم بعض دفعہ انہیں آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، اور یہی مطلب وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ کا آتا ہے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بے نیاز ہو کر صرف لغت کا معنی لے لیتے ہیں۔ انہیں اپنے اس نظریے کے اوپر سوچنا چاہیے۔ آج کے متعلق دو اقوال ہیں، یہ کہ جو جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے اور ان کی اس بحث کا حصہ ہے جو اپنی قوم کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بھی امن اور سلامتی کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں بھی آیا ہے یہ امن اور سلامتی صرف ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے جو حقیقت کے طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان آ گیا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ظلم کا لفظ جو ہے نا، یہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے صحابہ اس لفظ کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ تو یہ شرک کے معنوں میں یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو شرک کہتے ہیں نا کہ اس کی حقیقت اور کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو شرک بھی آپ کو پتہ ہے شرک خفی ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے، شرک اکبر ہوتا ہے۔ تو امن کا ایمان کے ساتھ اور اسلام کا سلامتی کے ساتھ لفظی اعتبار سے بہت گہرا ربط ہے۔ یہ ربط اس دعا میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جب آپ نیا چاند دیکھتے ہیں تو مانگتے ہیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ آپ کو پتہ چل گیا امن کا لفظ ایمان کے ساتھ اور
سلامتی کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ آ گیا ہے کہ اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، اس سے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ قرآن اور امن عالم کے نام سے یہ ایک ڈاکٹر شام رحمت کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا دے۔ رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی ہوئی اس کو معاف فرمائے، ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم فرمائے، سب کی حاجات کو پورا کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے اجر اور کاملہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔